اور جو साथ साथ ये तारिक मसूद साहब की मैं बात चलाता हूँ, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो हुजूर का होगा वो हमारा होगा, जो हुजूर का नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बात इतनी है और इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं ये बातें पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, बड़ा पुरफितन ये दौर चल रहा है। लोग न जाने क्यों हुजूर की शान को घटाने पर लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा शान को जो रब ने अपने महबूब को अता फरमाई है, लोग उस शान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से कबल मैं एक बात बता दूं कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से सच्चा इश्क है। हुजूर की ज़ात के मामले में अगर कोई भी अदना बराबर भी कोई बात ज़बान दराजी करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहले हक़ बैठे हुए हैं, आशिक़ रसूल बैठे हुए हैं उन सब का जवाब देने के लिए। हक़ और सच बात तो ये है कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, और या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। ये हक़ और सच बात है। मेरे अजीज़, इसी बुनियाद पर मैं ये बातें जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अपनी वीडियो के ज़रिए से, ना तो मुझे ये कि मैं बहुत अपना नाम कमाऊँ, ये सिर्फ़ और उम्मत को हक़ पैगाम पहुँचा सकूँ। अल्लाह पाक इस मेहनत को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। क्यों? क्योंकि दौरे हाज़िर में बड़े फितने हैं। अल्लाह अकबर। खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वीडियो को तूल न देते हुए मुख्तसर में इसको समेटते हैं। पहले आप तारिक मसूद साहब की ये छोटी सी क्लिप्स देख लें। क्या रूहानी तौर पे मौजूद है हमारे नबी? भाई, रूहानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने का मतलब क्या है? आपकी तालीमात तो वो तो मौजूद हैं। आप जसद अतहर आपका कब्र मुबारक में है, हर जगह थोड़ी है। जैसे बरीली हज़रत कहते हैं कि हमारे नबी जो है हर जगह मौजूद है, गलत कहते हैं। ये गलत कहते हैं। इस्लाम में अकीदे बिल्कुल दो चार की तरह वाज़ेह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में है, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी। हाँ, आपकी तालीमात हर जगह मौजूद हैं। इसी को आपका नूर कहा जाता है। जो आपकी तालीमात हैं उनसे पूरी उम्मत हमेशा फ़ायदा उठाएगी। मेरे अजीज़, देखा आपने कि ये शख्स जो तारिक मसूद हैं, इन साहब से सवाल किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर हर जगह हाजिर व नाजिर हैं। तो जवाब ये दिया गया कि तालीमात के एतबार से हो तो कोई वो नहीं, क्योंकि वही आपका नूर है। और भी बहुत सी बातें कहीं। मेरे अजीज़, आप सबसे पहले तो ये बात समझ लें, अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा जो है वो ये कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब शान अता फरमाई है। इतनी शानें कि हम और आप उन रब के महबूब की शानों को गिन भी नहीं सकते। ये अता किसने फरमाई? रब्बुल आलमीन ने। किसको फरमाई? अपने महबूब को। और जब अता करने वाले की अता का कोई हद ही नहीं है, उसकी अता कोई महदूद ही नहीं है, तो हम अल्लाह अकबर फिर ये अपने जहनों से, फ़िक्रों से जो हम बनाकर बातें पेश करते हैं हुजूर के लिए, तो हम ये भी समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जो सबसे प्यारे हैं। और जो सबसे प्यारा होता है, फिर दुनियावी एतबार से, इंसान ही के लिहाज से एक आप ले लो कि जो सबसे प्यारा होता है उसको आप क्या कुछ नहीं दे देते। बिलफर्ज यहाँ रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक के आप महबूब हैं। आला हज़रत ने इसकी तर्जमानी की थी कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कभी आप इसकी गहराई में जाकर समझें। मेरे अजीज़, ये बड़ा फितना है कि तालीमात के एतबार से आप सब में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। लोगों की अक्लों को, लोगों को तुम गुमराह कर रहे हो। लोगों को सही बात आप नहीं पहुंचा रहे, बल्कि लोगों के जहनों में हुजूर की शान को घटाकर आप पेश कर रहे हैं कि हुजूर कब्र अनवर में रूहानी तौर पर या आप वही हैं। लेकिन हक़ और सच बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये शानें अता फरमाई हैं कि आप जहाँ जाना चाहें जिसमें अक़दस के साथ भी जा सकते हैं। किसने? बिज़ात नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये शान अता फरमाई है। और दूसरी बात ये कि आप रूहानी तौर पर हर जगह मौजूद हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसकी अता से? रब की शान से, रब की अता से, खुद नहीं। कुरान की एक आयत
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ محبوب جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو وہ پھر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، تو رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ آپ کی ظاہری حیات ہی کے لیے نہیں تھی آیت، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ آج بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر آپ سے عریضہ کرے، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے، مجھے رب معاف فرمائے، یا جو بھی دعا مانگنا یا دعا کرانا چاہتا ہے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود بذات عطا نہیں کرتے کوئی چیز بھی، آپ رب کی عطا سے عطا کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے وہ رب کا عطا کرتا ہے، رب کی شانیں ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ تعلیمات کے اعتبار سے، اگر میرے عزیز کوئی، آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم کے اعتبار سے کتنے بزرگان دین صحابہ، یعنی کہ ابتدا سے اب تک، یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک کتنے بزرگان دین گئے، انبیاء اکرام، رسولان اعظام آئے، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ولی اولیاء اکرام آئے، اور اکثر ولیوں کی تعلیم موجود ہے۔ اگر صرف تعلیم ہی کے اعتبار سے یہ مانا جائے کہ ہاں تعلیم ہر جگہ ہے تو آپ مان لیجئے آپ موجود ہیں، تو اللہ اکبر، یہ تعلیم تو اللہ رب العزت نے ایک سبب بنایا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ آپ صرف حضور کی ذات کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیمات کے اعتبار سے ہیں۔ میرے عزیز، کبھی آپ خود عقل سے اس چیز کو سمجھیں، ہم یا آپ اللہ رب العزت کے حبیب کو اللہ رب العزت کا شریک کیسے بنا سکتے ہیں؟ بھائی جب ہم نے حبیب کہہ دیا کس کا؟ رب کا، تو وہ حبیب ہے نہ کہ رب کا شریک۔ بھائی اللہ وحدہ لا شریک کا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہے الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے یہ۔ لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں کہ رب کے محبوب کو رب کی بارگاہ میں ملا دیتے ہیں، توبہ کرو یار، کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ ہم مطلب رب کے محبوب کو رب سے ملا دیں گے؟ ارے نہیں، ہم رب کے محبوب کو رب کا محبوب مانتے، رب کا حبیب مانتے ہیں۔ اب یہیں سے آپ بہت سی باتوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے کہ جب بھائی بات محبوب و محب کی ہے تو ہم اپنی محدود عقل سے یہ کہاں باتیں سوچتے ہیں کہ بھائی رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی ہیں، اپنی عقلوں کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہیں؟ کیونکہ رب کی لامحدود عطا شان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں، رب کے محبوب لینے والے ہیں، رب نے ان کو عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی۔ مان لیجیے حاضر و ناظر ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ روحانی طور پر اللہ رب العزت کی عطا سے جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، اور جسم اقدس کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک کی عطا سے آپ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اس کو ایک سائیڈ رکھ کر ایک چیز سمجھ لیں کہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز میں تشہد پڑھتا ہے، اس کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے، آپ سلام کس کو کر رہے ہیں؟ اسی کو تو سلام کر رہے ہیں کہ جو آپ کا جواب دے پائے، جو آپ کا جواب دے اسی کو تو آپ سلام کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ یوں نہیں مانتے تو پھر نماز میں یوں کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمتیں ہوں، خوب چھم چھم رحمتیں برسیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ سلام پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی کوئی بات نہیں سنتے، یا وہ نہیں، ان کے پاس تک کچھ نہیں پہنچتا پیغامات، یا ان کی امت، اپنی امت کی خبر ان کو اس چیز کے حالات نہیں خود دیے جاتے، بلکہ مطلب وہ نہیں جانتے، تو یہ نماز میں تشہد پڑھنا ہی بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ کا یہ سوچنا ہوا کہ بھئی حضور کی بارگاہ میں مطلب حضور نہیں سن سکتے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کیا جا سکتا، یا حضور حاضر نہیں ہے، حضور دیکھ نہیں رہے ہیں، قرآن کی بھی آیت ہے اس پر، لیکن یہ ایک عام مثال، جو ہر نمازی نماز میں تشہد پڑھتا ہے تو اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ آپ کو ہر نماز میں الحمدللہ سلام پیش کر رہا ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ کا امتی آپ کو سلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک
وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھے اس امتی کی درود کی خبر دے دی جاتی ہے، اس درود کو پڑھنے والوں کو ان کے بتا دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق مجھ تک ان کی درود پہنچاتی ہے، درود پہنچاتے ہیں یہ نورانی مخلوق۔ اب یہاں نورانی فرشتے جو مخلوق اللہ رب العزت کی یہ ہے، یہ بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی درود پڑھے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاؤ، اور یہ بھی رب نے شان عطا فرمائے کہ آپ چاہیں تو اس کا درود خود سن سکتے ہیں، الحمدللہ آپ چاہیں تو، الحمدللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور آپ چاہیں تو جہاں حاضر ہونا چاہیں اللہ رب العزت کی عطا سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ غالباً 19ویں پارے کی آیت ہے یا جو اس کے اندر یہ کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ آپ وہاں حاضر نہیں تھے، یہ لفظ اس کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کو لوگ حضور کی شان کو گھٹانے کے اعتبار سے لگاتے ہیں کہ اگر تم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب اللہ نے فرمایا آپ حاضر نہ تھے، بھائی اس میں کون بتا رہا ہے کہ بھئی آپ بذات حاضر نہیں تھے؟ بھئی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو فرمایا، نہ کہ تمہیں اس چیز کو کہا، نہ کہ تم سے اس چیز کو کہا کہ تم میرے محبوب کی شان کو اس طرح دیکھنا کہ وہ ان کو یہ شان نہیں عطا فرمائی کہ وہ ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر بہت سی تفسیر کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اعتبار سے ایک ویڈیو اور الگ تیار کی جائے گی، لیکن صرف یہاں پر حاضر و ناظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر جسم اقدس کے ساتھ اس طرح حاضر ہیں، یہ باتیں لے کر جو ہم پیغام دے رہے ہیں اس کے تحت ایک اور آیت رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب آپ کو ہم نے گواہ بنایا ہے۔ میرے عزیز گواہ کون ہوتا ہے؟ صرف ایک ہی لفظ لے لیں آپ، گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ اسی کو بولتے ہیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے، گواہ اسی کو بولتے ہیں۔ اور قرآن میں آپ بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ گواہ ہی کا لگایا جاتا ہے کہ اے نبی آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب کیا کہ صرف اس وقت تک نہیں بلکہ کل قیامت تک الحمدللہ آپ اپنی امت کے گواہ ہیں، گواہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو دیکھتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ تو اس بات سے بھی آپ الحمدللہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تشہد کے اندر سلام پیش کیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ حضور تعلیمات تو آپ الحمدللہ کسی بھی بزرگان دین کی لے لیجیے، اگر اس اعتبار سے لیں گے تو اللہ اکبر، ہم ہر ولی مان لیجیے ان کی تعلیم ہو یا صحابہ تابعین ان کی تعلیمات جو ہیں، اب ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ سوچیں گے کہ ہاں بھی وہ بھی اسی اعتبار سے، وہ ان کا بھی نور ہے، ان کا بھی وہ بھی حاضر ہے اس اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے یہ تو اسباب عطا فرمائے ہیں کہ ہم علم حاصل کر سکیں، ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ میرے عزیز ہمیں حق اور سچ بات یہ کہ ان باتوں کو بتانے کا مقصد ہی ہے یہ کہ ہم حضور کی شان کو گھٹانے والوں میں سے نہ بنیں، ہم حضور سے سچا عشق کریں میرے عزیز۔ کیونکہ ہمارے حضور ہماری شان ہی نہیں بلکہ ہماری شان، ہماری جان، ہماری آن سب کچھ ہمارے حضور ہیں، ہمارے حضور پر سب کچھ ہمارا قربان ہے، جان سے لے کر مال سب کچھ ہمارا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے۔ میرے عزیز ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم حضور سے سچا پیار کریں، کوئی حضور کی شان کو گھٹائے تو اس سے دور ہو جائے، کیونکہ جو حضور کا نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارا تمہارا کیا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز اگر باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں تو الحمدللہ محبت سے آپ نوازیں اور تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ بنیں، بھلائی پیش کریں، اچھی باتوں کا پیغام دیں، برائیوں سے بچائیں۔ کیونکہ الحمدللہ ایک مومن کا مومن پر یہ حق ہے۔ اور جو ساتھ ساتھ یہ طارق مسعود صاحب کی میں بات چلاتا ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جو حضور کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو حضور کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ صرف بات اتنی ہے، اور انہی چیزوں کو لے کر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ خیر اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں فرمائے، اور قیامت کے دن ان عاشقوں میں ہمارا ساتھ فرمائے اور ان عاشقوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ رب العالمین ہم سب کو حضور کی تعلیم پر حضور سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔